हेलो, आवाज। डी एक्शन के इस प्लेटफॉर्म से जब हम सेहत की बात करते हैं तो सेहत की हिफाजत की इब्तिदा जहां से होती है वहां से हमें बात करना पड़ेगी और किस तरीके से उस सेहत को हमें हासिल करना है। तो आज का ये छोटा सा प्रोग्राम खवातीन के लिए मैं मुख्तस करती हूँ। मैं चाहूंगी कि मेरे भाई जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी अपने घर की खवातीन के लिए इस पैगाम को बतौर खास सुने। आज की खातून, जैसा कि वर्ड वुमन के एब्रीविएशन जो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल मौजू है कि आज की एक औरत परेशान है, स्ट्रेस्ड है, फिजिकल और मॉरली और सोशली पाबंदियों में है, और साथ उसके ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर हैं जिसके लिए उसकी किसी तौर पे ना तो कोई उसकी यानी बतौर जॉब है वो, और ना ही उसकी कोई मजदूरी उसको देना कोई पसंद करता है और ना ही वो चाहती है। लेकिन वो केयर और वो रिस्पेक्ट जो इन तमाम कामों के बदले में एक खानदान उसे दे सकता है, वो कम से कम उस आगही के तौर पे कि हम एक सेहत की उस इंफॉर्मेशन तक तो पहुंच पाएं जिससे हमारे घर की खवातीन अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और फिर इन रिटर्न वो आपका ख्याल रख सकें। तो हमें ये हेल्थ केयर कहाँ से मिलेगी? क्या ये हेल्थ केयर या हिफाजत हमारे घर से होनी चाहिए, हमारे स्कूल से होनी चाहिए, हमारे कॉलेज से होनी चाहिए, या फिर हमारे माहौल से होनी चाहिए, या हमारे अस्पतालों में या पैरामेडिक से होना चाहिए? क्योंकि हेल्थ, जैसा कि वर्ड से समझ में आता है कि सेहत की के लिए उसकी केयर करना या उसकी परवाह करना किसकी जिम्मेदारी है, और हम कहाँ से शुरू करेंगे और कौन शुरू करेगा? तो मैं समझती हूँ कि जब एक बच्चा या बच्ची दुनिया में आने के लिए अल्लाह ताला उसकी परवरिश करता है, तो उसी वक्त से उसकी आगाही का एक सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो हेल्थ जब हम उस बच्चे को दुनिया में लाने के जिम्मेदार बनाए जाते हैं, और उसके बाद जब वो बच्चा दुनिया में आता है और अपनी उम्र के उस हिस्से को पहुंचता है कि जहाँ पे उसके अंदर तगयुरात होते हैं, या वो बड़ा होने की तरफ जाता है या जाती है, और उसके बाद अपनी एक रिप्रोडक्टिव स्टेज के ऊपर पहुंचे और उसके साथ ही अपने आखिरी उम्र तक पहुंचे, इन तमाम स्टेजेस ऑफ लाइफ में सेहत दरकार है। अगर किसी भी मोड़ पर हमें सेहत की कमी महसूस होगी तो वो सिर्फ निशानदेही बीमारी की शक्ल में ही होगी, चाहे वो माँ के पेट के अंदर बच्चा बीमार हो, या माँ बीमार हो, या वो नौजायदा बच्चे बीमार हो, या वो नौजवान बीमार हो, या वो सेहतमंद नौजवान खवातीन बीमार हो, या उम्र के आखिरी हिस्से की बीमारियां उनको लाहक। इन तमाम पहलुओं पर हमें हर उम्र के साथ साथ आगाही की जरूरत भी है, और फिर जाहिर है उससे हमें बीमारियों से बचत भी है। आपके इस दुनिया में आने से पहले ही आपकी केयर शुरू हो जाती है, आपकी सेहत की जमानतें शुरू हो जाती हैं। एक माँ का खून, एक माँ का ताल्लुक अपने बच्चे से सिर्फ नशोनुमा के लिए नहीं होता, बल्कि उस एक हेल्दी माँ एक ब्लेसिंग है अपनी पूरी जनरेशन के लिए। किस तरह कि अगर माँ सेहतमंद है तो आने वाला बच्चा सेहतमंद है, और आने वाला बच्चा अगर सेहतमंद है तो ये सिलसिला नस्लों तक जा सकता है। और ये कब हमें मैसर हो सकता है कि हम उसकी पैदाइश से पहले, उसकी पैदाइश के बाद इस पूरे खानदान की सही सेहत के बारे में जानकारी भी रखें और उसकी परवाह करते हुए उसका एहतमाम भी करें कि कोई बीमारी से उनको लाक ना हो। अब वो बीमारियां जो उम्र के अवाइल में, यानी 12 साल से के बाद और 20 साल से 18 साल से कम, या 20 साल के बाद और 30 साल से कम उम्र में इंसानों को लाक हो सकती हैं, उन बीमारियों के अलग तकाजे हैं।
اور سب سے بڑھ کر جو ایڈولسنٹ یا یوتھ یا ہمارے وہ نوجوان ٹین ایجرز آج دنیا بھر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. نہ صرف مسئلہ ہے بلکہ ہماری میڈیا نے ان کو بہت آگاہی دے کے نہ صرف ان کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے بلکہ ان کو اپارچونیٹیز دی ہیں، اور وہ اپارچونیٹیز اس رسک فل لائف کی طرف لے کے جا رہی ہیں جو ان کو ہیلتھ کے بجائے انہیلدی ایٹیٹیوڈ کی طرف لے جاتا ہے. تو کچھ اس آگاہی میں ہماری ذمہ داری ہیلدی اینڈ ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنے کی بھی ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو بھی ایسے ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ہیلتھ ایشوز کی پروموشن کرنی پڑے گی. اب یہ سب چیزیں کیسے پاسبل ہیں، یا ہم اس کو کہاں سے شروع کریں گے، ہم کن لوگوں کو درست کریں گے کہ ہمارے تمام خاندان صحت مند ہو جائے. کسی بھی عورت یا مرد کی صحت کی ذمہ داری ایج کے حساب سے ہے، اس کے وزن کے حساب سے ہے، یا اس کی صحت کی یہ پلرز جس کو آپ کہہ لیں کہ جن کے تعین کیا جاتا ہے کہ وہ مطابق ہیں صحت کے معیار کے، تو وہ اس کی تمام چیزیں جو اس کی عمر کے حساب سے ہیں یا اس کے وزن کے حساب سے ہیں یا اس کے قد کے حساب سے ہیں یا جس کو آپ BMI ریشو کہتے ہیں، کیا ہماری اس زندگی میں کوئی ایسی بیک گراؤنڈ ہسٹری موجود ہے جس کا ہمیں خطرہ ہو. مثلا ایک بچہ جو دنیا میں آیا نہیں لیکن اس کے فیملی میں کوئی ایسی جینز میں کوئی ڈیزیز موجود ہے جو اس تک پہنچ چکی ہے بلڈ کے ذریعے، تو وہ بھی ایک غیر معمولی بات نہیں ہے. آج ہر گھر میں ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، الرجیز، کینسر، ہارٹ ڈیزیز عام ہے. ہر دوسرا تیسرا فرد گھر کا ان بیماریوں میں سے ایک میں مبتلا ہے. تو ہماری ریپروڈکٹیو لائف بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، اور ہماری ریپروڈکٹیو لائف میں ان تمام چیزوں کا بہت بڑا رول ہے. اسٹریس پہ اس سے زیادہ اسٹریس میں کیا دوں کہ آج مجھے شاید ہی کوئی بندہ یا بندی نظر آتی ہے کہ جس کو کسی بھی قسم کا اسٹریس نہ ہو. اسٹریس یا پریشانی یا ذہنی تنگی یا سوچ کی خرابی یا ایک بے چینی جو آپ کے عمل کو چینج کرتے یا آپ کی صحت کو متاثر کرتے، تھکن، ذہنی تناؤ، ان ذہنی تناؤ کا تو صرف ایک شکل ہے، لیکن اندرونی جسم کی صحت میں اگر ہماری بایو کیمیکل فیکٹرز یا ہمارا غیر متوازن صحت کا معیار ہے تو بھی انجانے میں ہم اس ایسے تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں جو ہمارے سیلز کو غلط رویوں پر مجبور کر دیتا ہے. اب بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جو سسٹمک ڈیزیزز ہوں یا انڈوکرائن غدود کی بیماریاں ہوں یا جیسے میں نے کہا شوگر، بلڈ پریشر، الرجیز یا کینسر ہوں، یہ بھی آہستہ آہستہ خون کے ذریعے آپ کی جنریشن تک جاتی ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ WHO کے مطابق اگر ان تمام بیماریوں کے بارے میں ہمیں پتا ہے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس کے محرکات سے بچاؤ کے طریقے بتا سکتے ہیں. تمام وہ چیزیں جو ان بیماریوں کا سدباب کر سکتی ہیں. مثلا اگر کسی کے خاندان میں شوگر بہت زیادہ ہے یا کسی ایک پیرنٹ کو ہے یا کسی ایک بہن بھائیوں کو ہے تو پھر اس خاندان کے لوگوں کو نشاستے کا استعمال کم کرنا چاہیے یا ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ عمر کے کسی نہ کسی حصے میں آ کے ان کو جینیٹیکلی اس چیز کا خطرہ ہے کہ وہ شوگر کے مریض ہو جائیں گے. یہی نہیں، موروثی بیماریوں کی شکلیں ہیں جو کہ ذہنی تناؤ سے لے کے اور جلدی بیماری تک ہمیں ملتی ہیں. اور اب جینز سے پہلے ایپی جینیٹکس کی بات کی جاتی ہے. اب یہ بات کی جاتی ہے کہ ماحول کا اثر جو ہے وہ آپ کے سیلز پر اس حد تک ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنے والی نسلوں تک پہنچ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم کتنا چینج کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماحول کو چینج کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی ریسیونگ اینڈ پہ اپنے سیلز کو چینج کر سکتے ہیں؟ تو کس حد تک ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ ہم اس لڑائی کو لڑتے لڑتے عمر کے آخری حصے تک پہنچ جاتے ہیں. اور عمر کے اس آخری حصے کو خواتین میں ہم مینوپاز کہتے ہیں اور حضرات میں ہم اینڈروپاز کہتے ہیں. یہ وہ اسٹیج ہے کہ جس میں ہمارے ہارمونز اپنا کام ختم کرتے ہوئے ایک
عمر کی اس حد کو پہنچتے ہیں کہ جب اب جسم تھکنے لگتا ہے، اور تھکن کے ساتھ ساتھ ہارمونز کی کمی اور جسم کا سیلز کا صحیح کام نہ کرنا، فرٹیلیٹی کا ختم ہو جانا، یا ہمارے گمیٹس کا کام نہیں کرنا، یا ایک ایسی فریجائل عمر یا ایسی سینسیٹیو ایج ہمیں مل جائے جس میں ہم بہت ساری چیزوں کو مینٹین نہیں کر پاتے، ہم اس کی فریگرنس آف لائف کو فیل نہیں کر پاتے، ہماری جو دھڑکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس ایج میں آ کے، کہ کبھی بونز کو دھڑکا ہے تو کبھی دماغ کو دھڑکا ہے، دانتوں کو، آنکھوں کو، سوچ کو، یادداشت کو، اور یہاں تک کہ ہماری موومنٹ تک کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اچھی صحت اگر شروع سے اس اچھی صحت کی کوشش کی جائے تو کہیں نہ کہیں ہم اس لیٹر ایج کے پرابلم سے بھی لڑ سکتے ہیں یا اس سے پچھاڑ سکتے ہیں اس کو۔ تو ہمیں کہاں سے شروع کرنا پڑے گا؟ ہمیں غذائی ضرورتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جہاں سے ایک بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی غذا کی کیا ضرورت ہے۔ یہ 9 مہینے اور اس کے بعد 2 سال پیدا ہونے کے جو غذا ایک بچے کو ملتی ہے ماں سے یا بیرونی طریقوں سے، اس کی بھی جانکاری ہمیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو ذمہ داری سے پورا کر سکیں۔ تو ہمارا آبجیکٹو کیا ہوگا؟ ہمارا آبجیکٹو یہ ہوگا کہ ہر آنے والا بچہ جو ہے وہ صحت مند ہو، وزن میں صحیح ہو، اور ماں کو کم سے کم خطرہ ہو اس کی زندگی کو، اس کی پیدائش میں، اور اس کا وزن اتنا ہو کہ اگر وہ کسی بھی قسم کا خطرہ اسے صحت کو لاحق ہوتا ہے تو اسے فائٹ بیک کر سکے۔ وزن کا زیادہ ہونا بھی غلط ہے اور وزن کا کم ہونا بھی غلط ہے، یہاں تک کہ چھوٹے نوزائیدہ بچوں میں بھی۔ پھر بہت سارے وائٹامنز اور منرلز کی کمی اگر ہمیں کسی طور پہ کہیں پہ بھی پریشان کر سکتی ہے سب سے زیادہ، تو ڈیورنگ پریگننسی، کیونکہ پریگننسی میں ڈے بائی ڈے، منٹ بائی منٹ ہمارے بچے کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں، اور اس ضرورتوں کی نشاندہی کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اگر ہماری غذا میں ایسی چیزیں موجود ہوں جو خود بخود اس چیز کو تعین کر لیں یا اس بچے تک پہنچ جائیں یا اس کی ماں کو اتنی صحت دے سکیں کہ وہ اس چیلنج کا سامنا کر سکے، تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا۔ تو پریگننٹ وومن جو پریشان ہوتی ہیں ان میں کچھ ایسے حالات سے متاثرہ خواتین جن میں ڈرگز کا استعمال، یا ایڈکشن سے متاثر خواتین، یا وہ جو صرف غذا میں مخصوص غذائیں استعمال کرتی ہیں، یا صرف ویجیٹیبل استعمال کرتی ہیں، یا اسموکنگ کرتی ہیں، یا کھانا کم کھاتی ہیں یا بہت زیادہ کھاتی ہیں، ان دونوں صورتوں میں رسک فیکٹر بچے کو بھی بھگتنا پڑتا ہے خطرہ، اور ماں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ بیماریاں جو پریگننسی سے تعلق رکھتی ہیں، مثلاً بہت زیادہ الٹی یا متلی ڈیورنگ پریگننسی، یا وزن نہیں بڑھ رہا یا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، یا پانی کی کمی، یا آنتوں کا صحیح کام نہیں کرنا، یا پہلے سے کوئی بیماری ہونا، یہ تمام وہ رسک فیکٹرز ہیں جو ایک ماں کو اپنے آنے والی زندگی کی پرواہ کرتے ہوئے پہلے سے ہی متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر خاتون کی زندگی میں اس سے پہلے والی پریگننسی کے یہ مسائل موجود ہوں جن کے اندر تمام میڈیکل ہسٹری پرابلمیٹک ہو، یا ڈائٹری انٹیک کے مسئلے ہوں، یا وائٹامن ڈیفیشنسیز ہوں، یا پھر ڈٹرجنٹ یا کسی سے الرجیز ہوں، یا عادتیں، کچھ خواتین مٹی کھاتی ہیں، کچھ خواتین صرف کاربوہائیڈریٹ لیتی ہیں، تو یہ تمام ان کی گزشتہ زچگیوں سے متاثر واقعات جو ان کی موجودہ زچگی تک کو پریشان کر سکتی ہیں۔ پھر ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ اگر ایک آنے والا بچہ بھی اس رسک میں انوالو ہو جاتا ہے تو ماں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنے کم وزن کا اور اپنی گروتھ کی ریٹارڈیشن کا خطرہ مول لینا پڑتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں تمام وہ خواتین جو ماں بننے والی ہیں یا وہ سوچ رہی ہیں کہ ان کو اپنی فیملی کو بڑھانا ہے، ان کو اپنے وزن کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو اپنی غذا کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی لیے آج میں خاص طور پہ ان خواتین سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو
گھریلو خواتین ہیں یا جن کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ اپنے بارے میں پرواہ کریں، تو ان کے کھانے میں کیا چیزوں کو ان کو عمل دخل رکھنا پڑے گا جس سے ان کا وزن ٹھیک رہے اور ان کی روزمرہ زندگی کی وائٹامنس کی ریکوائرمنٹ، آئرن کی ریکوائرمنٹ، پروٹین کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو سکے۔ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر آپ کا بی ایم آئی 18.5 سے کم ہے تو آپ لو ویٹ میں جائیں گے، یا آپ کا ریکمینڈیڈ ویٹ جو ہے وہ تقریباً آپ کی ہائٹ سے، یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا قد آپ سینٹی میٹرز میں لیتے ہیں، ایک 160 ہے، تو آئیڈیل ویٹ آپ کا ہونا چاہیے 60 to 65 کے جی۔ ایک آسان فارمولا میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ اپنے وزن کو ایک معیار تک رکھ سکیں، اور جہاں یہ معیار بڑھتی ہے یہ معیار، تو پھر وہیں پہ خطرے آپ سر پہ منڈلانے پر لگتے ہیں، نہ صرف بڑھنے پہ بلکہ اس سے کم ہونے پہ بھی۔ تو جس طریقے سے وزن بڑھتا ہے اس طریقے سے ہی بچے کے اوپر اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم ہر ٹرائمیسٹر میں ایک مصیبت ہے وزن کا ضرورت سے زیادہ بڑھ جانا۔ اسی طرح اگر الٹی متلی کا احساس پریگننسی کے شروع کے دنوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی 12 ہفتے کے بعد خود بخود کم ہو جاتا ہے، لیکن اکثر ایک سے زیادہ پریگننسی کی ہونے میں یہ تمام مشکلات ایک عورت کو سہنا پڑتی ہیں۔ تو ان کو ڈائٹ اپ سیٹ، اپنی عام زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، اس کے لیے انہیں گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑا کھائیں، چکنا سے کم کھائیں۔ اب یہ تمام مشورے میں دے تو رہی ہوں، لیکن کیا ہم میں سے کسی نے کبھی بھی اپنی پریگننٹ بہن کو یا اپنی پریگننٹ بیوی کو یا اپنی ماں کے لیے یا اپنے گھر کی ان خواتین کے لیے جن کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، کبھی ہم نے ان کو آؤٹ لائن کیا کہ بھئی آج تمہیں اتنا سو جانا چاہیے یا آج تمہیں اتنا کھا لینا چاہیے؟ کبھی نہیں، شاید ہم سوچتے بھی نہیں اس بارے میں۔ اور یہاں تک کہ پانی کی کمی بھی آپ کو اتنا زیادہ نقصان کر سکتی ہے کہ جو بھی کچھ آپ کھائیں وہ شاید ہضم بھی صحیح طرح نہ ہو۔ تو ریکوائرمنٹ پوری پریگننسی میں انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے 9 مہینے کے پورے 40 ہفتے تک۔ اسی طرح پروٹین کیلوری کی ریکوائرمنٹ ہے، تو تقریباً 46 گرام پر ڈے کے حساب سے 71 گرام پر ڈے تک انکریز چاہیے۔ وائٹامنس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ ایک نارمل کنٹینٹ ہے جو ہمیں ضرورت ہے، آئرن، فولک ایسڈ، کیلشیم، میگنیشیم، وائٹامن سی کی۔ تو ان ریکمنڈیشن اور کیلشیم اور ڈائٹری انٹیک کے بعد تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو گن گن کے کھانا ممکن نہیں ہے۔ آج کی اس مصروف زندگی میں ان تمام سلائیڈز کو دکھانے کا مطلب کوئی میڈیکل لیکچر نہیں، لیکن ایک عورت کو اور ایک گھر کے سربراہ کو بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ اتنی باریک چیزیں ہیں اور اتنے ہی زیادہ گھمبیر اثرات رکھتی ہیں۔ تھوڑا سا کیلشیم کم ہو جائے یا تھوڑا سا آئرن کم ہو جائے تو ماں تو بتا سکتی ہے، لیکن آنے والے بچے کو اس کی کمزوری بہت مہنگی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اگر موروثی بیماریوں سے بچنا ہے تو بھی بہت سارے ہمیں ڈائٹری ڈیفیشنسیز کو اوور کم کرنا پڑتا ہے۔ اب مثال کے طور پر فولک ایسڈ، اگر فولک ایسڈ آپ کے جسم میں کم ہو جائے تو آنے والے بچے کے دماغ کی گروتھ پر اثر پڑ سکتا ہے، حرام مغز کی گروتھ پر اثر پڑ سکتا ہے، پوری اسپائنل کارڈ کے کام پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں صرف ایک چھوٹی سی چیز فولک ایسڈ کی کمی کا ہمیں اندازہ تک نہیں کہ کتنا خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو تمام جو دوائیں ہم استعمال کرتے ہیں ان دواؤں کا ایک تو اوور دا کاؤنٹر ڈرگز ہیں جو ہم کھاتے ہیں، ان ڈرگز کا اور بہت ساری ایسی دواؤں کا جن کو ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں، پریگننسی پر اور ماں کے اوپر بہت برا اثر ہو سکتا ہے۔ تو ریکوائرمنٹ جب اتنی زیادہ ہوں تو ملٹی وائٹامن کی ریکوائرمنٹ سے لے کے اور آئرن کی ریکوائرمنٹ تک تمام ریکوائرمنٹس ایک عورت کے لیے ماں بننے سے پہلے اور ماں بننے کے بعد بہت اہم ہے۔ اور یہی ڈیفیشنسیز جو ہیں آج دنیا کا تیسرا بڑا وجہ جو موت کی ہے خواتین میں، کہ وہ انیمیا کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ تو یہ تمام پرابلم صرف اس لیے ہیں کہ ہماری غذا میں آئرن ڈیفیشنسی ہے، اور یہی آئرن ڈیفیشنسی ہمیں تھکن، ہمارے کام کو متاثر کرتی ہیں، ہمیں یعنی ہمارے ہاتھ پیروں میں کمزوری لے کے آتی ہیں، ہمارے ماحول میں چینجز لے کے آتی ہیں، ہمارے دماغ میں چینجز لے کے آتی ہیں،
اور یہ وہی چینجز ہیں جو اس بچے میں بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور وہ بچہ بھی ساری عمر ان پرابلمس کا شکار رہتا ہے۔ اب اگر آپ یہ لسٹ دیکھیں تو آپ ذرا سچے دل سے بتائیے کہ ہم میں سے کتنی پریگننٹ خواتین یہ تمام چیزیں استعمال کرتی ہیں اور روزانہ کی روز کی ضرورت کے حساب سے؟ بہت مشکل سے، اور بہت ہوگا تو اٹھا کے وہ ایک گولی کھا لیں گے۔ اسی طرح وہ تمام بیماریاں جو غذا سے ہو رہی ہیں، ان تمام غذاؤں سے اس کا الگ خطرہ ہے۔ ایکسرسائزز کے بینیفٹس، اسی طرح ان تمام، یعنی ڈے ٹو ڈے، لمحہ بہ لمحہ ایک بچہ دنیا میں آنے سے پہلے کتنی کرائسس سے گزرتا ہے اپنی صحت مند زندگی کو پانے کے لیے، اس کا اندازہ شاید وہ ماں بھی نہیں لگا سکتی جو اس کو پروڈیوس کر رہی ہے۔ لیکن ہمیں ان تمام ریکوائرمنٹس کے لیے ہم کیسے وہ انرجی لے کے آئیں، ہم کیسے وہ گروتھ پوٹینشیل یا پروٹینز اس ماں کو دیں، وہ مائکرو نیوٹرینٹس جو اس بچے کو بڑا کر سکتے ہیں، یا وہ آئرن، فولک ایسڈ، کیلشیم جو اور وائٹامنز جو ضرورت ہے، کیا 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 ہم کہاں کہاں سے لے کے آ سکتے ہیں؟ تو ان سب کی ضرورت تو ہے نا۔ کیسے؟ ہمارے پاس ایک شارٹ کٹ ہے، اور اس شارٹ کٹ کا نام ہے ہمارے ڈی ایکسن کے نیوٹریشنل سپلیمنٹس۔ اگر ان نیوٹریشنل سپلیمنٹس کا استعمال کیا جائے تو ہمارے آنے والے بچے کی صحت بھی بہتر رہے گی، اور اس صحت کی ضامن اس ماں کی بھی صحت بہتر رہے گی جو اس بچے کے آنے والے دنوں میں کم از کم 2.5 سے 3 سال تک ان کی پرواہ کر سکتی ہے۔ تو جو پروڈکٹس ڈی ایکسن نے ہم تک پہنچائے، تو ان پروڈکٹس میں سب سے مین پروڈکٹ ظاہر ہے جو گینوڈرما کی بات کروں گی یا اسپارینا کی بات کروں گی تو آپ میں سے بیشتر لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں کہ ڈی ایکسن ایک ملیشین کمپنی جو کہ 25 سال پہلے ڈاکٹر لم سیوجن نے 5000 سال پرانی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کو ہم تک پہنچایا، اور اس میں ایک بہت بڑا مشروم جس کی قوت، اس کے ادویاتی خصوصیات کی وجہ سے ان تمام صحت کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل بتائی۔ جو میں نے ابھی آپ کو تذکرہ کیا، یہ صرف فوکس اس لیے تھا کہ میں تھوڑا سا یہ بات آپ کو آپ کے ذہنوں میں ڈال دوں کہ ہر آنے والا بچہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ابھی بھی وقت ہے ہم ایک صحت مند انسان کو، ایک صحت مند انسان صرف جسمانی طور پہ صحت مند نہیں ہوتا، ذہنی طور پہ بھی اس کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اور اس کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ایک ماں کو اچھی صحت دے سکتے ہیں اور اس کے بچے کی کہیں نہ کہیں ہم حفاظت کر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں وہی بچہ اپنی بیماریوں سے، اپنے ماحول سے، اپنی جینیٹک سے لڑ سکتا ہے، اور اس لڑائی میں ڈی ایکسن آپ کا ساتھ دے سکتی ہے۔ ڈی ایکسن کے 3-4 بڑے سپلیمنٹس، گینوڈرما، اسپیرولینا، مورنزی اور کارڈیسپس، یہ وہ سپلیمنٹس ہیں جو خون بنانے سے لے کے خون کی روانی تک، سیلز کی گروتھ سے لے کے سیلز کی ریپیئر تک، اور بیماریوں سے کی بچت سے لے کے بیماریوں سے لڑنے تک کی قوت ماں کو اور بچے کو فراہم کرتے ہیں۔ اور اس کی فراہمی کے پیچھے جو لاجک اور جو سائنس ہے وہ ایک تفصیل طلب معاملہ ہے جس کے بارے میں اس موقع پر نہیں جاؤں گی، لیکن ہاں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے اور RGGL کے بارے میں ذرا ڈیٹیلز پڑھیے، کیونکہ گینوڈرما کی ڈیٹیلز 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں نہیں بتائی جا سکتی۔ RG یا GL دو گروتھ، ڈفرنٹ گروتھ کے گینوڈرما، ڈفرنٹ سائزز کے، اور ان کے کنٹینٹس میں تقریباً 412 کے قریب انگریڈینٹس جو ہمارے سیلز کی نشو و نما کی ضمانت لیتے ہیں، اور کہاں سے، کس سیل سے، ہر جسم کا سیل ان سے متاثر ہوتا ہے۔ تو بچوں کے لیے، ماؤں کے لیے اور نوزائیدہ بچوں کے لیے جو سب سے بہترین شکل ہے گینوڈرما کی وہ ہے کوکوزی۔ کوکوزی میں کوکو کی ملاوٹ سے اس کو پیلیٹیبل کر دیا گیا، اس کو آسان بنا دیا گیا تاکہ وہ ایک ٹیسٹ ڈیولپ کر سکیں جو کہ بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں اینٹی آکسیڈنٹس مل جاتے ہیں، وائٹامنز مل جاتے ہیں، اور گینوڈرما کی افادیت رکھتے ہوئے وہ تمام پولیسیکرائڈس، ٹرائٹرپینائڈس، گینوڈرک ایسنس اور تمام وہ کمپلیکسز جو کہ کسی بھی سیل کو
ٹوٹنے سے بچائیں یا کسی بھی ٹوٹے ہوئے سیل کو ریپیئر کر سکے وہ ہمیں مل جاتے ہیں. تو چھوٹے بچوں کو کوکوزی یا ان ماؤں کو جو کہ کافی یا چائے نہیں پی سکتی یا رشی نہیں لے سکتی، ان کے لیے کوکوزی، کولڈ کوکوزی یا ہاٹ چاکلیٹ کے طور پہ استعمال کرایا جا سکتا ہے اور اس کے پورے بینیفٹس گینوڈرما کے ان کو مل سکتے ہیں. تو اگر میں چھوٹے سے ایک لمحے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ گینوڈرما آپ کے جسم کے سیلز کی کیسے حفاظت کرتا ہے. پہلی بات، تمام بیماریوں سے آنے کی وجوہات کو روکتا ہے. مثلاً آپ 2 ہی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں نا، یا تو ٹاکسنز یا امبیلنسز. تو یہ ان ٹاکسن سے فائٹ کرنا سکھاتا ہے. تو جو ماں گینوڈرما کا استعمال پہلے سے کر رہی ہے، اگر وہ ڈیٹاکس بھی ہوتی جاتی ہے تو اپنے آنے والے بچے کو ایک صحت مند انوائرمنٹ دے سکتی ہے. تو کلینزنگ سے لے کے اور اس ایفیکٹ کی سائیڈ ایفیکٹس کو ختم کرنے تک یا قوت مدافعت کو بڑھانے تک گینوڈرما کا بہت بڑا رول ہے. اور سب سے بڑھ کر زندگی کی علامت سرکولیشن. سرکولیشن کا مطلب ہے وہ دوران خون جو آپ کی رگوں میں زندگی بن کے دوڑتا ہے، آکسیجن کی فراہمی آپ کے تمام ٹیشوز تک، اور ان ٹیشوز کو جو ٹیشوز ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور جو ٹیشوز اس کمی کا شکار ہیں، ان دونوں صورتوں میں گینوڈرما ایکسٹرا آکسیجن کی فراہمی کو میسر کرتا ہے. اور نہ صرف یہ، بلکہ ان سیلز کی صحت جو آکسیجن کو ریسیو کر رہے ہیں اور جو آکسیجن کو بھیج رہے ہیں، وہ دونوں ذمہ داریاں گینوڈرما بڑی اچھی طرح پورا کرتا ہے. تو جب آکسیجن سپلائی بہتر ہوگی تو obviously سیل کی زندگی بہتر ہوگی. اب وہ سیل چاہے ماں کا ہو یا آنے والے بچے کا ہو یا پھر پیدا ہو جانے کے بعد اس بچے کا ہو، جو ماں کے دودھ کے ذریعے وہ ایک انگریڈینٹ اس تک پہنچتا ہے. تو جب آپ کو ان تمام محاذوں پر لڑنا پڑتا ہے، جب ایک باڈی کو وہ خطرات نظر آتے ہیں، تو ہمیں پھر فری ریڈیکلز کی یاد آتی ہے. یعنی فری ریڈیکلز کیا چیز ہیں؟ جب بھی کہیں کام ہوتا ہے تو اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں. کسی بھی فیکٹری میں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو کچھ چیز بن رہی ہے تو کچھ چیز وافر مقدار میں یا اس کا جو اخراج کی جو خرابیاں ہیں وہ اس جگہ سے صفائی مانگتی ہیں. تو اسی طرح جب آکسیجن کے فری ریڈیکلز آپ کے خون میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے خون کا انوائرمنٹ ایسیڈک ہو جاتا ہے، اور اس ایسیڈک انوائرمنٹ کو الکلائن کرنا اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی سے بھی ممکن ہے، اور ایک ایسے الکلائن فوڈ کی موجودگی سے بھی ممکن ہے جو گینوڈرما یا ہمارے انفیکٹ تمام فوڈ سپلیمنٹس الکلائن. تو اینٹی آکسیڈنٹس، آج پوری دنیا اینٹی آکسیڈنٹس کی دنیا ہے. اینٹی ایجنگ کی بات کرتے ہیں تو اینٹی آکسیڈنٹ کا نام آتا ہے. ہارٹ ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو اینٹی آکسیڈنٹ کو یاد کرتے ہیں. بلڈ پریشر کو صحیح رکھنا ہے تو اینٹی آکسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں. اسٹریس کو ختم کرنا ہے تو اینٹی آکسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں. تو اتنی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹ کی فارمیسیز ڈیولپ ہو گئی ہیں، اتنے پروڈکٹس آ گئے ہیں کہ نیوٹریشنل سپلیمنٹس آدھے سے زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پہ مشتمل ہے. تو ہمارے تو سارے پروڈکٹس میں اینٹی آکسیڈنٹ شامل ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہاتھ کے ہاتھ آپ کو ملتی ہیں. نہ صرف یہ کہ آکسیجن کی فراہمی صحیح مل رہی ہے، اینٹی آکسیڈنٹس کا رول پلے کیا جا رہا ہے، بیلنس کیا جا رہا ہے، اور پھر آپ کے امیون سسٹم کو ٹھیک کر رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر سکون کی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ جو آج اس زمانہ ان کا ہوتی جا رہی، ختم ہوتی جا رہی. تو اس کے لیے پھر ہم دواؤں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو گینوڈرما کا ایک میجر ایفیکٹ برین کے ان سیلز کے اوپر ہے جو کہ پریشانی کی وجہ بنتے ہیں. وہ کیمیکلز جو دماغ سے نکل کے آپ کو پریشان کرتے ہیں یا آپ کو تناؤ میں مبتلا کرتے ہیں، ان ہارمونز کو ڈیولپ ہونے سے روکتا ہے. اور یہ تناؤ ڈیورنگ پریگننسی، آفٹر پریگننسی اور اسٹریس آف پریگننسی میں بھی برابر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام خوبصورت ایفیکٹس گینوڈرما کے ایک ماں کے اوپر بھی اور ایک بچے کے اوپر بھی ایسے رکھے جا سکتے ہیں، سنے جا سکتے ہیں، چنے جا سکتے ہیں، جس سے آنے والی زندگی میں کہیں نہ کہیں بطور ویکسینیشن کے اس پروڈکٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے.
مزید ریسرچ ابھی درکار ہے بہت سارے معاملات میں، کیونکہ یہ غذائیں ہیں، لیکن سائنس نے اب تک تقریباً 4000 آرٹیکلز ہمیں دے دیے، جس نے ہمیں ان کی پریونشن کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا، بیماریوں کی پریونشن کے بارے میں بتا دیا، کرونک ڈیزیزز سے لڑنے کی طاقت دینے کے بارے میں بتا دیا. تو یہ پھر ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں کہ اگر ہم گینوڈرما کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیتے ہیں. دوسری چیز ہے اسپیرولینا. اب گینوڈرما کے بارے میں بتاتی چلوں کہ کن کن شکلوں میں گینوڈرما آپ تک پہنچ سکتا ہے. چائے، کافی، چاکلیٹ ملک، تیل، آئل، شیمپو، سوپ، ٹوتھ پیسٹ، ان تمام ذریعوں سے گینوڈرما کو جسم کے کسی بھی محاذ پر آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے آپ گینوڈرما کے تمام فائدوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. پریگننسی میں اور خواتین میں، بچیوں میں، اب تو بڑوں میں بھی، عمر رسیدہ لوگوں میں بھی خون کی کمی ایک بہت بڑا مذاق بن کے رہ گئی ہے. اور نہ صرف خون کی کمی، غذائیت کی کمی اور اصل غذا کی کمی. کھانا تو کھاتے ہیں لیکن جس غذا سے صحت ملے اس غذا کا چناؤ ہمیں نہیں آتا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نیچرل فوڈ کی شکل میں ہمیں کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے جس کو کوزے میں دریا بند کر دیا، یعنی وہ تمام چیزیں جو ایک انسانی سیل کو صحت دے سکتی ہیں یا جو قوت دے سکتی ہیں، تو اس کا نام ہے اسپیرولینا. اصل میں اسپیرولینا بلو گرین ایلگی ہے جو 3.5 اپروکسیمیٹلی بلین ایئرس اس کی جو دریافت کا سیرا جاتا ہے. کہتے یہ ہیں کہ دنیا کا سب سے پرانا اولڈسٹ فارم آف لائف ہے جس کو 3.5 ملین ایئرس تک پہلے دنیا میں شناخت کیا گیا. لیکن آج سائنس نے اس کو ثابت کیا، اور کیسے ثابت کیا؟ ڈاکٹر ڈارون نے اس کی شکل کے حساب سے اس کا نام اسپائرولینا رکھا، کیونکہ یہ اسپائرل شیپ کا ایک پروڈکٹ ہے. اب اس کو کیوں اس کے وائٹل سبسٹنس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر کلوروفل سے لے کے اینٹی آکسیڈنٹس اور ایک بڑی بھاری مقدار وائٹامنس کی موجود ہے جو کہ ہمارے سیلز کو زندہ رکھنے پر مدد کر سکتی ہے، صحت کے ہر موڑ پر ہمارے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے. اور ایک بہت پیاری بات بتاؤں، اس کے اندر سولر انرجی ہے. کیونکہ یہ پانی کے اوپر گرو کرتا ہے تو ڈائریکٹ سن ریز سے سولر انرجی اسپائرولینا میں بھر جاتی ہے. یہاں تک کہ کوئی بھی چیز ایک ہیلدی باڈی کی ضرورت ہے وہ اسپائرولینا میں شامل ہے. اب میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ بہت سارے بیکٹیریا ایسے ہیں جو الیکٹرانک ویوز کے اوپر کام کرتے ہیں، الیکٹریکل کرنٹس ان کی ضرورت ہے، اور صرف ایسی انرجی، ایسی ایکٹیویٹی جو ہمارے اپنے اندر ایسے کرنٹس موجود ہونا چاہیے کہ ان سے لڑ سکیں. تو پھر مجھے خیال آیا کہیں نہ کہیں اسپائرولینا کی سولر انرجی بھی رسپانسبل ہوگی یقیناً ان بیکٹیریا کے خلاف کام کرنے کے لیے. جب ہم اسپائرولینا کھاتے ہیں تو اللہ میاں ہمیں پھر بیماری سے بچاتا ہے. تو پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا یہ ننا سا بلو گرین ایلگی اتنا میسو نیوٹریشن کا خزانہ اپنے لیے ہوئے، تو یہ آل ان ون کہلایا. آل ان ون کا مطلب جو کچھ بھی چاہیے وہ سب، جس کا نام لیں وہ اس چیز میں موجود ہے. دماغ کی صحت سے لے کے کھال کی صحت تک ہر چیز ہفتوں میں، دنوں میں اگر اس کی فراہمی سے بہتر کی جا سکتی ہے، آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے. نہ صرف آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، ہر عمر میں استعمال کیا جا سکتا ہے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اور بغیر کسی کمپلیکیشن کے. تو اس کے 3 لیول ہو گئے. اسپائرولینا کس طرح کام کرتا ہے؟ ایک تو صاف رکھتا ہے کیونکہ پروٹین ہے، اور ہمارے سارے بلڈ سیلز جو ہیں وہ پروٹین ان نیچر ہیں، تو وہ پروٹینز جو صفائی کے لیے اللہ نے دیے ان کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے. اسی طرح جب کوئی کمزوری آ جاتی ہے غذا سے، اسپائرولینا اس کے میٹابولزم کو، اس کی کمزوری کو پورا کرتے ہیں، اور اسی طرح اس ریزسٹنس کو امپروو کرتی ہے. قدرتی طور پر اس میکینزم میں فائدہ دیتی ہے جو ہمیں بیماریوں سے لڑنے کی ہمت دیتی ہے. تو پھر اسپائرولینا کا کیا فائدہ ہوا؟ اسپائرولینا قدرت کا وہ تحفہ ہے جو عمر کے کسی بھی حصے میں، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، پیوبرٹی پہ، پرفارمنس
پہ کام کرنے والوں کے لیے بیماری کے دوران اور پھر ایجنگ پروسیس کے دوران آپ کو بوسٹ آف انرجی دیتی ہے، آپ کے پرفارمنس کو بہتر کرتی ہے، اسٹیمنا کو امپروو کرتی ہے، اسکن، ہیئر یا نیلز، یہ جو اسکن اپینڈیجز کہلاتے ہیں، ان کو امپروو کرتی ہے۔ اور یہی سپلیمنٹ ڈیورنگ اور آفٹر پریگننسی، جیسا میں نے آپ کو بتایا، اور تمام ریپروڈکٹیو اسٹیجز پہ ہیلپ کرتے ہیں، اور تو اور ایک بہترین قدرتی وزن کم کرنے کا طریقہ بھی۔ تو پھر اب یہ دیکھیں کہ اگر اتنی بڑی چیز ہم تک پہنچی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے گھر میں گینوڈرما اور اسپائرلینا موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک بہترین انشورنس پالیسی ہے ہماری اس جسم کو، جس کو کار سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسی کار ہے جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور اس کی پھر آپ حفاظت کرتے ہیں، آپ اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، آپ اس کی آئلنگ کا خیال رکھتے ہیں، آپ اس کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں، تو اسی طرح اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا پڑے گا تاکہ یہ ڈیوریبل ہو جائے، زیادہ دن تک جو بھی آپ کو صحت ملتی ہے اس سے آپ کو ایک کوالٹی آف لائف بھی ملے۔ تو کن کن لوگوں کو یہ بینیفٹ دے سکتا ہے؟ سارے گھر کو، یعنی بچوں سے لے کے بزرگوں تک، انرجی کے لیے، ریزسٹنس کے لیے، تھکن سے دوری کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے۔ ظاہر امپرومنٹ آف پرفارمنس بھی ہوگی، اس سے دماغی صحت بھی بہتر ہوگی، اور آپ فٹ دکھیں گے بھی اور فٹ رہیں گے بھی۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے جب آپ اچھا پرفارم کریں گے تو اسٹیمنا امپروو کریں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسپورٹس کے لیے بھی ان کی ضرورت زیادہ ہے۔ اب ہر ایک نے ایج پروسیس سے گزرنا ہے، اور 50 سال کے بعد آپ کا میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے، آپ کی بھوک کم ہو جاتی ہے، آپ کا چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے۔ تو تمام چیزوں کو، وائٹیلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اسپائرلینا سے بہتر سبسٹیٹیوٹ کوئی نہیں۔ اور ان تمام چیزوں میں پھر آپ کے کولیسٹرول کے لیولز کو، گڈ کولیسٹرول کے لیول کو مینٹین کرنا بھی اسپائرلینا کے خاصا ہو سکتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ اچھا دکھے؟ اچھا دکھنے میں اچھی اسکن کا ہاتھ ہے، اور اچھی اسکن اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ اندرونی طور پر صحت مند ہوں۔ خلیاتی صحت ہوگی تو اسکن بھی صحت مند دکھے گی، اور صحت مند زندگی خوبصورت اسکن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو فیس ماسک لوگ آج اسپائرلینا سے بنا رہے ہیں تاکہ اسکن اور فیس کو یا باڈی اسکن کو کیئر کی جا سکے۔ لوگ اسپائرلینا کو ہیئر گروتھ کے کلیئرٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ناخنوں کے اوپر لوگ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس کا پروٹین کنٹینٹ جو ہے وہ اسکن کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے جس کے لیے سائنس نے ہمیں تمام تر تعبیریں اور اس کی ایویڈنسز دی ہیں۔ اور ایک اور اچھی بات کہ جب آپ لانگ ٹریول کرتے ہیں تو وقت کے تناسب سے آپ، ایک ورڈ ہے جیٹ لیگ، یعنی آپ کو مشکل ہوتی ہے، ایک جگہ آپ رات میں چلے تھے، دوسری جگہ پہنچے تو دن تھا، اور اس جیٹ لیگ سے آپ کی دماغ اور آپ کا جسم متاثر ہوتا ہے، جس میں کنسنٹریشن متاثر ہوتی ہے۔ اس جیٹ لیگ سے اگر ٹریولنگ کے دوران بچت چاہیے تو اسپائرلینا اس میں بھی مدد دیتی ہے۔ تو بہترین کمبینیشن جو اس وقت آپ کی خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، اور آپ کے لیے، اور آپ کے بزرگوں کے لیے، ریڈ بلڈ یعنی اسپائرلینا اور گینوڈرما، یعنی گرین خون کو آپ خون کا بدل کہہ لیجئے، اور کھانے کے بدل جو آپ کی صحت مند زندگی کی ضمانت دے اسے گینوڈرما، یعنی یہ کمبینیشن آف گینوڈرما اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر ریجنال از سیکنڈ ٹو نن۔ یعنی انڈیویجول نیوٹریشنل کمی، گروتھ اور پوٹینشیلز کو اگر دیکھ بھال کرنی ہے تو اسپائرلینا سے، اور اگر ہیلنگ کی طرف جانا ہے اور بیلنسنگ کی طرف جانا ہے یا ٹاکسک ایلیمنٹس کو ریموو کرنا ہے تو گینوڈرما سے۔ یعنی اسپیسیفک WBCs کے فنکشن کو امپروومنٹ کرنا ہو، یا ریڈ بلڈ سیلز کی گروتھ دینی ہو، یا اوور آل فزیکل فٹنس کو دیکھنا ہو، تو اسپائرلینا سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو ہیومن باڈی کی کمپوزیشن میں ہم جانتے ہیں کہ 3 ایلیمنٹس چاہیے ہمیں نیوٹریشن چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، سفیشینٹ آکسیجن چاہیے، اور یہ ہمیں ہیموگلوبن سے ملتا ہے۔ اور ہیموگلوبن اگر کم ہو تو تمام تر زندگی کی روانی کم ہو جاتی ہے، اور ہیموگلوبن کی کمی کو اسپائرلینا ایز اے گرین بلڈ، کیونکہ کلوروفل کا فارمولا ہیموگلوبن کے فارمولا جیسا ہے،
تو اس لیے آپ کو کلی طور پر بلڈ ریپلیسمنٹ تھراپی کہا جا سکتا ہے اسپیرولینا کو۔ سائنٹیفک سوسائٹیز نے جب انالیسس کیا کہ اگر ہم 12 ٹیبلٹس اسپیرولینا کی لیتے ہیں تو اس کے اندر کتنا وائٹامن اے کتنی چیزوں کی غذاؤں کے برابر ہوگا، تو 225 سیب یا 14 بوتلیں دودھ کی آپ پئیں، اتنا صرف 12 گولیاں اسپیرولینا میں وائٹامن اے ملتا ہے، جس کو بیٹا کیروٹین کہتے ہیں۔ اور وائٹامن اے کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی سے لے کے اسکن کی کنڈیشنز تک، الرجی سے بچت سے لے کے اور بیماریوں سے امپروومنٹ تک وائٹامن اے کی شدید ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کو 4 گولیوں میں اتنا فائدہ مل جاتا ہے تو کیا برا ہے اس کو غذا کا حصہ بنا لینے میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وائٹامن B1 جو کہ ایک رچ سورس ہے اسپیرولینا میں، 8 مچھلیاں یا 4 بول اگر رائس کے لیں، اتنا وائٹامن B1 جو اعصاب کی صحت کی ذمہ داری دیتا ہے، تو B1 کی ایک وافر مقدار، وائٹامن B2 کی ایک بہترین مقدار جو کہ اتنی وافر مقدار میں آپ کو کسی ٹیبلٹ میں دنیا کے نہیں ملے گا جتنا اسپیرولینا کی 12 گولیوں میں۔ اسی طرح اگر وائٹامن B12 دیکھیں تو آپ B12 کے انجیکشن لگواتے بیٹھے ہیں آج کل۔ مجھے ہر کلینک میں کم از کم 5 خواتین ایسی ملتی ہیں جو وائٹامن B12 یا آئرن ڈیفیشنسی کا شکار، اور خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو گوشت میسر ہے، یا ہم میں سے کتنے لوگوں کو پنیر یا صحت مند غذا میسر ہے؟ اگر نہیں ہے تو کم از کم 2 یا 3 یا 4 گولی اسپیرولینا سے آپ اپنے اور اپنے خاندان کو ایک بہترین سبسٹیٹیوٹ دے سکتے ہیں، ان تمام سبزیوں اور گوشت کی کمی سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح وائٹامن ای ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا ہارمون کہا جاتا ہے، اور اسکن کی ڈیولپمنٹ سے لے کے بچے کے ڈیولپمنٹ تک وائٹامن ای کی ضرورت ہے۔ اور اس کی جو قوت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر آپ 2 چکن یا 7 گلاس دودھ پیتے ہیں تب جا کے وائٹامن ای کی مقدار اتنی آپ کو ملتی ہے جو 12 گولیاں میں۔ تو یہ ایک چھوٹی موٹی باتیں ایک لمبے ایکسپیریمنٹل سٹیٹس کے بعد ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچی، اس پہ سائنسدانوں نے بہت محنت کی ہے۔ ناسا، WHO، یونیسیف اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ بیسٹ فوڈ سپلیمنٹ آف دا ایئر 2020 یا بیسٹ فوڈ آف دا فیوچر جو ہے وہ اسپیرولینا ہے، ہمارے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی، ہمارے بزرگوں کے لیے بھی۔ تو اگر تھوڑی سی اس کوشش سے ہمارا خاندان ایک صحت مند خاندان ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہم تھوڑا سا رشی اور تھوڑی سی اسپیرولینا توجہ سے اپنے ہر گھر کے فرد کو دے دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب اگر ہم ہاضمے کی بات کرتے ہیں تو نونی فروٹ کا نام آتا ہے، مورنڈا سٹروفولیا، جس کو مورنزی یا مورنزائم کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ اور یہ وہ فروٹ ہے جس کے بارے میں ہیٹی آئلینڈ کے وہ خواتین اور وہ لوگ جو نونی کا استعمال کرتے تھے ٹریڈیشنلی، انہوں نے یہ ایک لمبی فہرست آپ دیکھ رہے ہوں گے ان تمام بیماریوں میں ٹریڈیشنلی اس کو یوز کر کے ہم تک یہ ثابت کر دیا ایویڈنس کے ساتھ کہ چاہے وہ آنتوں کی پرابلمز ہوں، مسلز کے پرابلمز ہوں، اسکن کے پرابلمز ہوں، بلڈ پریشر ہو، بخار ہو، شوگر ہو یا یورین کے مسائل ہوں، نونی فروٹ جو ہے بڑا ایک صحت مند فروٹ ہے جو ان بیماریوں سے بچا سکتا ہے یا ان بیماریوں سے لڑ سکتا ہے۔ اور تو اور فیمیل ریپروڈکٹیو ہارمونل امبیلنسز کے لیے ینگ ایج کو مینٹین کرنے کے لیے، ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے مورنزی کا نام بہت واضح طور پہ سائنسدانوں نے لیا ہے۔ آنکھوں میں، مسوڑوں میں اور سانس کی نالیوں میں حدت کا یا الرجی کا ہونا اگر جن بچوں میں یا بزرگوں میں یا خواتین میں یا حضرات میں اور وہ مورنزی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ان تمام حدتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب نونی فروٹ کے بارے میں بہت لکھا گیا، یہاں تک کہ امریکہ میں نونی کے نام پہ ایک یونیورسٹی بھی بن گئی۔ اور یہ فروٹ کھانے میں تو ذرا بدمزہ ہوتا ہے لیکن اپنی افادیت کے حساب سے پوری دنیا میں اب جانا مانا جاتا ہے۔ انڈو چائنا میں اسپیشلی سانس کی تکلیفوں کے لیے اور مسلز کے پرابلمز کے لیے، ہاتھوں کی تکلیفوں کے لیے
ان ڈرائی فروٹ کو استعمال کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جن لوگوں کو فریکچر ہو جاتے تھے ان کو بھی استعمال کرایا جاتا تھا. یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ سالوں یعنی 200 سال سے قبل تک اس کی ایویڈنسز ہمیں ملتی ہیں ٹریڈیشنلی کہ ان تمام پرابلمز میں لوگوں نے اس کو استعمال کیا. جاپان، سمویا، چائنا، جہاں جہاں نونی آئی لینڈ نونی کے درخت پائے گئے وہاں انہوں نے گمز کی بیماریوں سے لے کے اور نوزیا، وامٹنگ، ریسپریٹری، اسکن اور کولک یعنی مروڑ کی تکلیفوں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا اور ٹریڈیشنلی اس کے ثبوت ملتے ہیں. تو اگر ہم اس کو ڈاکٹر سولومن کی ایکسٹینسو اسٹڈی ہے، آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے ڈاکٹر نیل سولومن کی لیکچر سن سکتے ہیں جو کہ بے انتہا خوبصورت انداز میں سائنٹیفک بیسڈ ایویڈنسز کے ساتھ انہوں نے بتائے ہیں کہ کس طرح نونی جو ہے وہ ADHD تک یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر تک کو پریونٹ کر سکتا ہے اگر لوگ اس کو استعمال کریں. جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد، انرجی کی کمی، ڈپریشن، میموری، ملٹیپل اسکلروسس جیسی آٹو امیون ڈس آرڈر کے لیے بھی نونی کے اثر بہت اچھے دیکھے گئے. وزن کم کرنے کے لیے بھی مورنزی کا استعمال کیا گیا اسپالینا کے ساتھ. اور تو اور اس کے اندر ایک ایسا انزائم ہے جو آپ کی ایڈکشنز کو ختم کرتا ہے، خاص طور پر اسموکنگ کے وہ ریسپٹرز یا نکوٹین کے وہ ریسپٹرز جو نکوٹین کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کو سگریٹ اسموکنگ سے قطع تعلق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر وہ لوگ جو سگریٹ سیریسلی چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ مورنزی کا استعمال شروع کریں اور دیکھیں گے کہ ان کو وہ کریونگ نہیں ہوگی سگریٹ کی جو ایک عام آدمی کو ہوتی ہے. اب جو لوگ سپورٹس میں سے تعلق رکھتے ہیں یا مسل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا ٹریننگز کر رہے ہیں یا ان کی جاب کا ایک طریقہ ہے، لیبر کلاس کے لوگ ہیں، ان کے مسلز بھی دکھتے ہیں اوور ورک سے. تو پروٹین کی کمی اسپالینا کو پوری کرتی ہے اور بیلنسز کو رشی اور مورنزی ان مسلز کو ریپیئر کر سکتا ہے. اور تو اور اگر جو لوگ پریگننسی کی کوشش کر رہے ہیں، مرد ہو یا عورت، دونوں میں ڈیزائر امپروومنٹ کے لیے مورنزی کو مفید پایا گیا. اب ٹریڈیشنلی جیسا میں نے آپ کو کہا کہ سر سے لے کے پیر تک اس کا استعمال ہوا اور بیماریوں سے ریپیئر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا، یہاں تک کہ لے کے مثانے کی بیماریوں تک اس کے استعمال میں فائدہ ملا. تو جو لسٹ ڈاکٹر ولیمز نے ہمیں دی اس میں اعصابی نظام یعنی نظام تنفس، پھر گردوں کا نظام، قوت مدافعت، جینائٹو یورینری اور آنتوں کا نظام، سکن سے یعنی 14 سسٹم جو ہماری باڈی کے ہیں، ہمارا لیور، ہمارا ہارٹ، ہمارا بلڈ اور ہمارے تمام ریپروڈکٹیو آرگنز کو فائدہ ملا مورنزی کے استعمال سے. نہ صرف فائدہ ملا بلکہ سسٹینڈ ہیلتھ ملی، ایک ایسی ہیلتھ جو زیادہ دیر تک ہم برقرار رکھ سکتے تھے بغیر کسی میڈیسن کے. تو یہ تمام باتیں آلریڈی لسٹڈ ہیں، ایویڈنس بیسڈ ہیں، اور جن کو ریسرچ سے انٹرسٹ ہے وہ ڈاکٹر نیل سولومن یا ڈاکٹر ولیمز اور نونی یا مورنزا سٹریفولیا کا نام لکھ کے گوگل کر سکتے ہیں اور میری اس بات کو، میں صداقت کو جانچ سکتے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ ہم کھائیں کتنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم گینوڈرما کتنا لیں، اسپائرلینا کتنا لیں اور مورنزی کتنا لیں کہ ہماری صحت برقرار ہے. بنیادی طور پہ غذاؤں کی کوئی ڈوز نہیں ہوتی، غذا اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کی جاتی ہے. تو جیسے اگر مجھے ایک گلاس پانی کی پیاس ہے تو ایک گلاس سے ہی بجھے گی نا. تو اگر بیمار ہے تو ڈاکٹر کہے گا پانی زیادہ پیجیے. اسی طرح اگر آپ صحت مند ہیں تو کم از کم کوکوزی کا اگر آپ نے آدھا سیشے دن میں 2 دفعہ لے لیا، یا آپ نے رشی کا آدھا چمچہ پیور گینوڈرما کا روزانہ لے لیا، تو آپ نے تھوڑی بہت اپنی سیلز کی حفاظت کر لی. اسپائرلینا ایج کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے، کمزوری کے حساب سے، کام کے حساب سے، پریگننسی ہونے کے حساب سے، پریگننسی نہ ہونے کے حساب سے 4 سے لے کے 12 بلکہ 10 سے لے کے 30 گولیوں تک بھی استعمال کرائی جا سکتی ہیں، جہاں پر ضرورت ہے خون کو بنانے کی، جہاں پر ضرورت ہے کسی بیماری سے لڑنے کی. اسی طرح مورنزی یا نونی کے لیے کم از کم 2 بڑے چمچے یعنی 2 ٹیبل سپون 30 ml بنتا ہے
दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल कर लेने से फ़ायदा उठाया जा सकता है। जो प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है और उनमें फूड के सप्लीमेंट्स के तौर पे, मशरूबात के तौर पे, पर्सनल केयर के तौर पे और हाउस होल्ड अप्लायंसेस के तौर पर ये अवेलेबल हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नेट पे जाके उन्हें समझ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो फूड सप्लीमेंट्स हो, मशरूबात हो या पर्सनल केयर हो, हैं तो हमारी सब ज़रूरत की चीज़ें। कहीं भी ये आपको अद्वियाती ज़रूरत से मुबर्रा नहीं करती। जहाँ दवा की ज़रूरत है वहाँ दवा चाहिए, जहाँ ग़िज़ा दवा को सपोर्ट कर सकती है वहाँ डीएक्सिन चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं तो फिर हमें दवाओं की ज़रूरत नहीं है। दवा की ज़रूरत है तो फिर हमें उन अशदीद बीमारियों के लिए ही ज़रूरत पड़ेगी जब हमारा हिफाजती निज़ाम फेल हो जाएगा या हमारे जिस्म हमारी ही कमज़ोरी की वजह से उस बीमारी से लड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मैं इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी कि डीएक्सिन का प्लेटफॉर्म कोई क्लिनिक नहीं है, ना ही ये दवाएं हैं। ये दवाओं से बढ़कर खुसूसियत रखने वाली ग़िज़ाएं हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल जानना भी ज़रूरी है और इनके ताकत जानना भी ज़रूरी है और इनके लिए किसी डॉक्टर की आपको ज़रूरत नहीं है। इनके लिए सिर्फ आपको उस जानकारी की ज़रूरत है, उस अवेयरनेस की ज़रूरत है जो आपको हम सब लोग मिलकर भी शायद इतने तौर पर नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो आप नेट पर ऑथेंटिक डेटाबेस पे जाके ग्रेड ए एविडेंसेस के साथ इन चीज़ों की सदाकत की ज़मानत ले सकते हैं। और अगर किसी सूरत में कोई भी सवाल पैदा होता है तो फिर आप उन उस्तादों से मशवरा कर सकते हैं जिन्होंने इसको आप तक पहुंचाया। तो मेरी गुजारिश एक तो ये होगी कि प्लीज गैनोडर्मा को समझने की कोशिश करें और जब समझ जाएं तो फिर अपने खानदान को बीमारियों से बचाएं। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की बातचीत से फायदा उठाया होगा। अगर कोई सवालात हैं तो प्लीज पूछें। थैंक यू वेरी मच।